बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान से 13वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि कल की क्लास में सूरतुल फलक आपके सामने तिलावत की गई थी और ये भी बयान किया गया था कि इंशाअल्लाह आज की जो क्लास है उसमें सूरतुन नास की तिलावत की जाएगी। और ये दोनों सूरतें मुअव्वदतैन कहलाती हैं, यानी ऐसी दो सूरतें कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नाजिल फरमाया ताकि इनके ज़रिए अल्लाह के बंदे अल्लाह की पनाह हासिल कर सकें। इस ज़िमन में बहुत सी अबहास और बहुत सी तफसीलात उलमा ने अपनी किताबों में बयान फरमाई हैं, जादू के हवाले से, तावीज़ात के हवाले से, और इन दोनों सूरतों के जो नाजिल होने का पस मंज़र है उसके हवाले से। ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर वक्त में हम उन तमाम तफसीलात की तरफ नहीं जा सकते, लिहाजा इख्तिसार करते हुए जो असल पॉइंट है जिसको कल हमने बयान किया था, यानी जिसकी तरफ इशारा किया था, वो है तावीज़ात के हवाले से। क्योंकि इन दोनों सूरतों में अऊज़ु का लफ्ज़ है और अऊज़ु का माना होता है मैं पनाह तलब करता हूँ, और तावीज़ का माना भी यही है। अरबी में तावीज़ का जो लफ्ज़ है वो इसी अऊज़ु से गोया अगली शक्ल है बाबे तफ़ईल के सूरत में, और इसका माना होता है किसी को पनाह में देना। तो जब हम तावीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कलिमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि जिनके ज़रिए बंदा अपने आप को या जिसके लिए वो तावीज़ तैयार करता है उसको वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में दे देता है। और जब असल तावीज़ का ये मफ़हूम हमारे जहन में रहे तो यकीनन फिर इससे किसी भी किस्म का कोई शुबा या ख़दशा लाहिक नहीं होता कि तावीज़ सही है या नहीं है, या कोई इसमें कोई मामला है। तो ज़ाहिर है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तावीज़ात का लफ्ज़ी मफ़हूम यही है कि जिनके ज़रिए अल्लाह के कलिमात, ऐसे कलिमात के जिनके ज़रिए अल्लाह की पनाह हासिल की जाए, और यकीनन अल्लाह ही के कलिमात हैं और अल्लाह ही की पनाह हासिल की जा रही है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ रिवायात लोग पढ़कर किसी गलत फ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं, जिन रिवायात में कुछ इस तरह की चीज़ों को शिर्क वग़ैरह करार दिया गया है। लेकिन अगर हम तमाम रिवायतों का मुताला करें जो इस मौजू पर आई हैं तो फिर ज़ाहिर है कि कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती, और तरीक़ा भी यही होना चाहिए कि हम किसी भी मौजू पर उससे मुताल्लिक़ा कोशिश करें कि जो तमाम आयतें हों या तमाम रिवायतें आई हों तो उन सब का हम मुताला करके कोई एक नतीजा अख़ज़ कर सकें। तावीज़ात के बारे में भी इस तरह हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायतें मिलती हैं। बाज़ रिवायतें कि जिनमें मुमानात नज़र आती है, हमें ऐसा मालूम होता है जैसे मना फरमाया गया है, और बाज़ रिवायतें हैं कि जिनमें जवाज़ मालूम होता है कि नहीं जायज़ करार दिया गया है। तो आखिर वजह क्या है, ताकि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो। तो वजह ये है कि उस ज़माने में, यानी ज़माने जाहिलियत में, लोग अपने ज़माने जाहिलियत के तौर तरीक़ों पर चलते हुए कुछ ऐसे मंतर वगैरह उसमें शामिल करते थे जिनमें कुफरी अल्फाज होते थे, शिरकी अल्फाज होते थे, और उनके बुतों का उसमें ज़िक्र होता था। उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और उसे कुफ्र या शिरक करार दिया। लेकिन जब बाज़ सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमारे इलाके या कबीले में तो इस तरह सिलसिला चलता रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने जो भी मामलात हैं, यानी जो तावीज़ का सिलसिला है, उसको फरमाया कि मेरे सामने पेश करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब तक कोई शिरकिया लफ्ज़ ना हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस में इस तरह की तफसील मौजूद है। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अर्ज़ किया था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको इसी तरह फरमाया कि पहले तुम अपने जो भी तावीज़ात या दम वगैरह के अल्फाज हैं वो पेश करो मेरे सामने। जब उन्होंने पेश किया तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये वजाहत फरमा दी कि जब तक शिरकिया लफ्ज़ ना हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा आज के दौर में भी आपको इस तरह के दोनों तरीक़े या दोनों सूरतें नज़र आएंगी कि बाज़ ऐसे अमल करने वाले होते हैं कि जो खुदा न खास्ता काला पीला अमल करते हैं, गलत सलत चीज़ें इख्तियार करते हैं, गंदे अमल करते हैं, और उनकी फिर जो लिखाई होती है उसको तो हमें, बल्कि मैं समझता हूँ कि तावीज़ कहना भी नहीं चाहिए उसको। वो लोग तो शायद उसको तावीज़ ही कहते हैं, लेकिन अगर हम सही तौर पर, शरई तौर पर देखें तो तावीज़ कहना नहीं चाहिए।
ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں سمجھنے سمجھانے کے لیے تعویذ کہہ دیا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ جو گندے کام کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا لکھا ہوا، بولا ہوا، کہا ہوا یہ تعویذ کے زمرے میں آتا نہیں ہے، لیکن دراصل یہی وہ چیزیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے شرک وغیرہ قرار دیا۔ باقی جو صحیح عملیات ہوتے ہیں، صحیح عاملین ہوتے ہیں، جو کلمات الہیہ یعنی قرآن و سنہ کی روشنی میں یا بزرگوں کے جو معمولات چلے آ رہے ہیں، سلف صالحین سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، علم الاعداد کی روشنی میں کچھ نمبرز وغیرہ لکھ کر، اور ان نمبروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ ہوتا ہے جو صحیح کلمات ہوتے ہیں، تو وہ علم الاعداد کے ذریعے سے ان کلمات ہی کی تاثیرات کو آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ظاہر ہے کہ قرآن و سنت ہی کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بتوں کا خدا نخواستہ کوئی مدد نہیں ہوتی اور کوئی گندے کام نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ ایسی اچھی چیزوں کو خواہ مخواہ اس سے ملا کر، اس سے ریلیٹ کر کے پھر اس سے بھی منع کرنا اور اسے بھی غلط قرار دینا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے یا درست رویہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے ایک طویل جو ابحاث ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہرحال آج کی جو تلاوت ہے وہ سورۃ الناس ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس کو ہم شامل کر رہے ہیں، اور یہ آج ہماری اس تسلسل کی آخری کلاس ہوگی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کچھ آگے رمضان سے پہلے تک کچھ لائیو نشریات کریں گے آپ کے سوالات جوابات کے حوالے سے، اور پھر ماہ رمضان کا جو بھی شیڈول ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا جو آج آخری یہ کلاس ہے، 13ویں کلاس ہے اصلاح تلاوت کے حوالے سے، اس میں تلاوت سے پہلے ایک دو باتیں میں مزید عرض کر دوں کہ ایک تو آپ تمام ناظرین کا شکریہ کہ جنہوں نے اس کلاس کو تسلسل کے ساتھ جوائن کیا یا کبھی بھی جوائن کیا اور اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ نے جو بھی کامنٹس کیے اس کا شکریہ، کہ ہم کسی بات کو آپ کے سوال کو یعنی شامل نہ کر پائے ہوں تو ابھی نہ صحیح انشاءاللہ بعد میں شامل کر لیں گے، اس پر آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر آپ تمام ناظرین کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض دوستوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، جو آپ کے سامنے یہ ماشاءاللہ ویڈیو جو آپ تک پہنچتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باکس میں تلاوت آپ کے سامنے آتی ہے، ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس پر ہمارے بعض دوست ہیں، ہمارے ایک شہباز بھائی ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آپ تمام ناظرین، میری بھی دعائیں ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے اور یہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے محنت کر کے ماشاءاللہ وہ ویڈیو پھر مجھے سینڈ کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مائک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی ہمارے ایک دوست نے ہمیں پرووائڈ کیا آواز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس حوالے سے کوئی بھی اس حوالے سے تعاون کیا ہے یا کوئی اچھا مشورہ دیا ہے، ان تمام دوستوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جل کر اسی طرح اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کوشش کیجیے گا کہ لفظوں کو جیسے جیسے کھینچنا چاہیے، غنہ کرنا چاہیے، اور جو بھی ادائیگیاں ہیں ہم اس کے مطابق اس کو پڑھیں، کیونکہ عام طور پر یہ صورتیں لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہماری کہیں غلطیاں نہ ہوں، اس لیے اس کو روک روک کر اس کو فالو کریں، بار بار اس کو سماعت کریں، اور پچھلی جو کلاسز ہو چکی ہیں انہیں بھی آپ ترتیب سے بار بار سنا کیجیے۔ خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین جو صحیح تلاوت نہیں جانتے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، وہ ان تلاوتوں کو بار بار سنیں، اس کی بہتری کریں، یعنی جب مکمل ہو جائیں پھر دوبارہ شروع کریں۔ یہ تسلسل کے ساتھ آپ اس سلسلے کو رمضان میں بھی جاری رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باقی جو الفاظ کے معانی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قل، اے محبوب آپ یوں کہیے یا یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ الناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، تمام لوگوں کے پروردگار اور رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس الہ الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، ملک مانے بادشاہ، الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور تمام لوگوں کا معبود اور خدا ہے۔ اور کس چیز کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ الخناس جو وسوسہ کر کے چھپ جاتا ہے،
دیکھیں شیطان کا کام یہی کہ وہ ایک دم وسوسہ کرے گا، اور خناس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھپ جانے والا، تاکہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے یہ خیال کہاں سے آیا، اور آدمی پھر اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے اور ہم اس کو پھر فالو کرتے رہتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم وسوسے کے مریض ہو جاتے ہیں۔ مطلب بار بار وضو کرنا، بار بار اس پر پانی بہانا، یہ سمجھنا کہ شاید ابھی تک وضو نہیں ہوا، آدھے آدھے گھنٹے وضو کرتے ہیں، آدھے گھنٹے نہاتے رہیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ پتہ نہیں ابھی تک میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ وسوسے ہے، یہ بیماری ہے۔ سنت کے مطابق آپ 3 مرتبہ اپنے اعضاء پہ پانی بہا دیجیے، بس اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ میں نے سنت رسول پر عمل کر لیا، بس بات۔ ہاں 3 مرتبہ جو آپ نے پانی بہایا وہ ذرا اچھے طریقے سے بہائیے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، پھر بار بار شیطان کی وہ جو وسوسہ اندازی ہے اس کی طرف توجہ مت کیجیے۔ تو اس کی کیفیت یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی، من شر الوسواس الخناس۔ اسی لیے یہ صورتیں ہمیں رات کو پڑھ کر سونا چاہیے، وقتاً فوقتاً دن میں بھی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں، بچوں پہ دم کریں۔ الذی یوسوس، وہ شیطان اور وہ وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا، الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے صدور میں یعنی دل میں، سینے میں، من الجنت والناس، اور یہ کام جنات بھی کرتے ہیں، والناس اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بھی اس طرح ایک شیطان کا وہ نمائندہ بن جاتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں، جیسے ایک دوست دوسرے کو بگاڑ دیتا ہے، ایک دوست دوسرے کو خراب کر دیتا ہے، ایک کسی کی صحبت ہمیں برا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات ہمارے پاس موبائل میں آئی، ہم نے دوسرے کو شیئر کی، پھر اس کو بھی اس کام میں لگا دیا، وہ بھی غلط اور گندی باتیں ڈھونڈنے لگ گیا موبائل میں یا ویب سائٹس پر یا فیس بک پر یا کہیں بھی۔ تو کیوں نہ ہم اس کو اسٹاپ کر دیں، جو غلط چیز آئی ہم اس کو اسٹاپ کر دیں تاکہ وہ برائی نہ پھیلے۔ لیکن لوگ بہرحال اس طرح وسوسہ پھیلانے کا اور شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ کس قدر بری بات ہے کہ ہم خود بھی شیطان کے تابع ہو گئے اور پھر نمائندے بن گئے اس کے۔ تو یہ گناہ پر گناہ کمانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، جو کہ آج کے دور میں لوگ تیزی سے کر رہے ہیں، اپنے ساتھ باقاعدہ شیئرنگ کرتے ہیں گناہ کی اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ بہرحال ان صورتوں کو پڑھا کیجیے، اصلاح بھی کیجیے، وسوسوں کی طرف بھی اس حوالے سے علاج کے حوالے سے توجہ رکھیے، اور خاص طور پر یہ جو تعویذ کا معاملہ عرض کیا ہے تو اس میں بھی کوئی اچھا تعویذ، اچھے صحیح عمل کرنے، صحیح اچھے لوگ جو ہوں، اہل اللہ ہوں، نیک لوگ ہوں، ان سے کوئی اچھی چیز پڑھنے کو مل جائے یا گلے میں لٹکانے کو بھی مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ ایک خاص قسم کے کچھ الفاظ و کلمات ہیں، وہ بچوں پہ بڑوں پہ تو وہ سکھا دیا کرتے تھے، اور بچوں کو وہ لکھ کر ان کے گلے میں یا بازو پہ مطلب وہاں لٹکانے کا ذکر ہے کہ اس کو لٹکا دیا کرتے تھے، ان کو وہ پہنا دیا کرتے تھے بچوں کو۔ تو اس کا بھی تصور موجود ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تعویذ اگر پہنا ہوا ہے ہم نے کوئی تو اس کو واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں لے کر کے؟ اب بہتر تو ہے کہ اتار دیں، اگر بار بار اس طرح حرج ہو رہا ہو تو چونکہ وہ ایک محفوظ شکل میں ہے، وہ لکھا ہوا ظاہر نہیں ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ جا بھی رہے ہیں، چلے گئے ہیں، تو کوئی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس طرح موبائل میں چیزیں سیوڈ ہوتی ہیں تو چونکہ وہ بھی ظاہراً نظر نہیں آ رہا، اس لیے موبائل لے کر بھی اگر واش روم جاتے ہیں تو اس میں منع نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت بندے کو نکال کر کہیں باہر رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے بہت سے شرعی مسائل بھی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی مزید سوالات آ رہے ہوں تو آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں، بھیج سکتے ہیں، ہم پھر اپنی لائیو نشریات میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور خصوصاً جو اس وقت موجودہ حالات ہے، وائرس کے جو معاملات ہیں، اس سے اللہ رب العالمین ہم سب کو، پوری امت کو نجات عطا فرمائے۔ حرمین طیبین میں آنا جانا اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بحال فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔